अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वासफ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वासफ भट्टी ऑफिशियल। नाज़रीन, अलीज़े सहर की वीडियो वायरल होने के बाद अब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इस चीज़ पे डिस्कशन होनी शुरू हो गई है कि चूँकि वो एक टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, इसकी वजह से ये वायरल तो हो गई, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे सवालात और असरात छोड़ गए हैं जो कि हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। बहुत ज़्यादा लड़कियां इसी किस्म के स्कैंडल का शिकार हो रही हैं, लेकिन चूँकि उनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं होती या उनके घर वाले वालदैन या वो ख़ुद अपनी इज़्ज़त की खातर इन चीज़ों को सामने नहीं लेके आते। अलीज़े सहर की वीडियो कैसे लीक हुई और असल मुहर्रकात क्या थे, किसने लीक की, इस बात पे और इसके कानूनी और समाजी असरात क्या होंगे, यानी कि इसका जो सोशल और लीगल इफ़ेक्ट क्या है। ऐसे लोग जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं या उनको वायरल करते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो विक्टिम है जिसकी वीडियो वायरल होती है उसके लिए क्या उसके पास रेमेडीज़ होती हैं, कानून कौन सा है जो ऑपरेटिव है इस सारे निज़ाम में और उनको कौन सी सज़ाएं दी जा सकती हैं। वीडियो बनाने वाला और वीडियो वायरल करने वाला या शेयर करने वाला, इसके साथ साथ क्या ऐसे लोग जिनके पास मैसेंजर में, व्हाट्सएप में या किसी भी सोर्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के जो सोर्सेज हैं जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, मैसेंजर है, इस तरह और भी जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी डिवाइसेस हैं जिस तरह उनके पास पहुंची हैं, तो क्या जिन लोगों ने ये वीडियोस देखी हैं और जिन लोगों ने इसको लाइक किया है या कोई भी इम्प्रेशन दिया है जिससे जो है वो पता चल सके कि इन लोगों के पास ये वीडियो पहुंची थी और इन्होंने देख के इस पर रिएक्ट किया है, उनके लिए भी क्या सज़ा हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो इसके अलावा जितने भी केसेस सामने आ रहे हैं हमारे पास कोर्ट्स में, उन लोगों के पास किस कानून के तहत कौन सी रेमेडी है। और अगर इस तरह की वीडियो बनाने के बाद वीडियो बनाने वाला या जिसके पास वो वीडियो पहुंच जाती है वो विक्टिम से, यानी कि जिसकी वीडियो बनी होती है, जिसका कोई भी इस तरह के ग्राफिक्स बने होते हैं, उसमें फ़ोटो शूट्स भी हो सकती हैं, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसा, तो उनको अगर कोई ब्लैकमेल करता है, उनसे कोई रैनसम अमाउंट मांगता है, एक्सटॉर्शन मांगता है, पैसे मांगता है या कोई भी दीगर इस तरह का जो मुतालबा करता है जो कि गैर फितरी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी हो, तो ऐसे अशख़ास के लिए क्या सज़ाएं हैं, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अलीज़े सहर की। अलीज़े सहर एक टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, एक लड़की अपने समाज, अपने कल्चर, जो पंजाबी कल्चर है उसको जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए प्रमोट और एक्सप्लोर करती थी। कुछ दिन पहले अनफॉर्चुनेटली वो किसी के साथ वीडियो टॉक कर रही थी और उसमें जो है उसने अपनी बॉडी पार्ट्स के कुछ जो हैं हिस्से यहाँ करके उस शख्स को जो है वो दिखा दिए, जिसके बाद वो वीडियो वायरल हो गई। उसकी हम डेप्थ में इसलिए अब नहीं जाएंगे क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी दिनों से डिस्कस हो रही हैं। हम उसका जो कानूनी पहलू है और जो उसका सोशल इफेक्ट है उस पर बात करेंगे, क्योंकि ये अलीज़े सहर एक सिंगल विक्टिम नहीं है। इससे पहले बहुत सारी ख़वातीन जो हैं, बहुत सारी यंग लड़कियां, बिलखसूस जो टीन एजर लड़कियां होती हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, उनके साथ भी ये सारे मामलात जो हैं वो हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं और बहुत सारे केसेस जो हैं वो रिपोर्ट नहीं होते। सेक्शन 292 है पीपीसी का और इसी तरह सेक्शन 36 है, ये इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस है, उसका सेक्शन 36 है जो इन चीज़ों को साइबर लॉ को डील करता है, जिसमें कोई भी ऐसी विक्टिम जिसके साथ उसकी जो प्राइवेट कोई वीडियो है, कोई कन्वर्सेशन है या कोई ग्राफिक्स हैं, उसको अगर वायरल कर दिया जाता है किसी भी डिवाइस के ज़रिए, ज़रूरी नहीं है कि वो फेसबुक के ज़रिए हो, सोशल मीडिया की कोई भी डिवाइस है, उसमें मैसेंजर आ जाता है, उसमें व्हाट्सएप आ जाता है, उसमें यूट्यूब आ जाता है, उसमें और भी जितनी भी अभी जो लेटेस्ट डिवाइसेस भी चल रही हैं, यानी कि जो भी टेक के रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डिनेंस, ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस इसी को सारे को डील करता है। और इसके अलावा फर्दर इसका जो है कि जो लोग ऐसी वीडियो जिनके पास पहुंच जाती हैं और वो उन बच्चियों को, उन लड़कियों को जो है वो ब्लैकमेल करते हैं और उनको ये कहते हैं, उनको तरह तरह के मुतालबात जो हैं, बदफेली के मुतालबात होते हैं, दीगर उनके से रैनसम अमाउंट जो होती है, यानी कि उनसे पैसे मांगते हैं और कोई मुतालबात करते हैं,
تو اس کو جو ہے وہ سیکشن 780 ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ، یعنی کہ انسداد دہشت گردی کا سیکشن 7 جو ہے وہ جو چونکہ یہ شیڈیول آفینس میں آ جاتا ہے، ایکسٹارشن آف منی جو ہے، تو وہ سیکشن 7 کے تحت انسداد دہشت گردی کے تحت بھی ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ ایسا شخص جو وہ ویڈیو بنا رہا ہے اور پھر اس کو وائرل کر رہا ہے، یا جس کے پاس وہ ویڈیو پہنچی ہے اس نے اس کو فردر شیئر کر دیا کسی کے ساتھ، یا اس نے اس کو وائرل کر دیا، یا اسی کی بنیاد پہ پھر اس نے وکٹم کو جس کی وہ ویڈیو یا فوٹوگرافس یا کوئی بھی چیز جو مٹیریل ہے اس کے ذریعے اس کو بلیک میل کرنے لگے۔ اب اس سے نیکسٹ ہم آتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کا نہ بنانے میں کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ان کا وائرل کرنے میں کوئی تعلق ہے، یعنی کہ کسی بھی انسٹرومنٹ کے ذریعے، کسی بھی ڈیوائس کے ذریعے ان کے میسنجر میں، ان کے واٹس ایپ میں یا کسی اور طریقے سے وہ ویڈیو جو ہے وہ ان کے پاس چلی جاتی ہے اور وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب اگر وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ تو کوئی افینس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چونکہ سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، وہ ایک مطلب ان کو وہ ایک انسٹاپیبل چیز ہے کہ جیسے ہی اس نے اس کو کلک کیا تو وہ پھر سامنے آ گئی ہے۔ تو وہ دیکھنے والا جو بندہ ہے، یعنی جس کی اس پہ نظر پڑ گئی ہے، اس کے اگینسٹ کوئی بھی افینس جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایسا شخص جو اس کو فردر شیئر کر دیتا ہے آگے، یا اس کی بنیاد پہ اس کے پاس کوئی چیز آ گئی ہے اور اس کو ریئیکشن اس طرح سے دیتا ہے کہ جیسے اس نے اس کو پسندیدگی کا جو ہے وہ جیسے کہ امپریشن کوئی ایسا آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ مختلف قسم کے سائنز بنے ہوئے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس دیکھنے والے شخص نے اس پہ کس طرح کا امپریشن دیا ہے۔ اگر تو آپ امپریشن اس طرح کا دے رہے ہیں کہ جو آپ تائید کر رہے ہیں اس کی، تو پھر یہ افینس ہے، گو کہ یہ اتنا بڑا افینس نہیں ہے جتنا بنانے والے نے یا وائرل کرنے والے نے کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کی جو ہے بنائی ہوئی چیز کو یا وائرل کی ہوئی چیز کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ایسا کوئی بھی مٹیریل جب آپ کے پاس آتا ہے، اب دو یہاں پہ لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جن کی کسی بھی کمزور لمحے میں یا کسی ٹریپ میں آ کے، جیسے ینگ لڑکیاں، بہت سارے کیسز ہیں ابھی کورٹ میں چل رہے ہیں اور ایف آئی میں رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی بیہائنڈ دی سین جو ہے وہ بلیک میل ہو رہی ہیں بچیاں۔ تو ان کو اس ویڈیو کے ذریعے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں بھی گو کہ یہاں پہ کوئی اتنی زیادہ رول آف لا کی حکمرانی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کے کیسز میں جو ہے وہ گورنمنٹ، جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں اور کورٹس بہت زیادہ سختی سے جو ہے وہ ایسے ملزمان سے نپٹ رہی ہیں۔ تو آپ کو اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ بلیک میل کر رہا ہے تو اس وجہ سے صرف کہ آپ کے خاندان کی عزت خراب ہو جائے گی یا کسی کو پتہ چل جائے گا اور آپ اس کے ٹریپ میں پھنستی جا رہی ہیں لوگوں کے، تو خدارہ آپ اپلائی کریں، آپ اپروچ کریں ایف آئی اے کو۔ وہ جتنے بھی سائبر لاز ہیں ان کو یہ ڈیل کر رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا کہ کون کون سے افینسز اس میں کانسٹیٹیوٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ضرور جو ہے وہ کریں، اور کسی قسم کی بلیک میلنگ میں اس لیے نہیں آنا کہ کیونکہ یہ جو ایک پورا گینگ ہے، پورا یہ آپ سمجھ لیں یہ پورا ایک انڈر ورلڈ ہے، ایک پورا نیٹ ورک ہے یہ پوری دنیا میں، اور پاکستان میں بہت سارے ایسے کیسز سامنے آ چکے ہیں جہاں پہ یہ ویڈیوز بنا کے ٹریپ کر کے اور پھر آگے جو پورن ویڈیوز لوگ بناتے ہیں ان کو یہ بیچتے ہیں، آپ سے پیسے علیحدہ لیتے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے کہ ہم وائرل کر دیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ وائرل ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے جو اس چیزوں کو چلا رہا ہے۔ تو ایک تو جن کی اس طرح کا کوئی سٹف آ گیا ہے، کوئی ویڈیو آ گئی ہے، ان کو بالکل میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جتنا آپ زیادہ بلیک میل ہوتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ ٹریپ میں پھنستے جائیں گے اور ان کے مطالبات پھر پورے ہی نہیں ہوتے اور آپ کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا پورشن جو ہے اب میرا وہ اویئرنیس کے ریلیٹڈ ہے، ان لڑکیوں کے لیے، ان ینگ بوائز کے لیے جو سکول گوئنگ 9 10th کے اور اسی طرح فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے جو ٹین ایجر لڑکے ہیں، ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، اور جو بچیاں ہیں ہماری
ان کے ساتھ جو ٹین ایجر ہیں، یعنی کہ ان کو چونکہ ان کا ابھی مینٹلی جو ہے وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی ہیں، اتنی میچور نہیں ہوتی ہیں، اور کسی بھی دوستی میں آ کے، کسی بھی لائکنگ میں آ کے، چونکہ آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ جو موبائل آپ کے پاس ہے یہ ایسی ڈیوائس ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، یا کسی بھی آپ وہ جیسے آج کل لڑکے جو ہیں وہ اپنی شرٹ اتار دیتے ہیں جی کہ ہم آپ سے بہتر ہیں تو آپ بھی اتاریں. تو اس طرح کی مطلب جو ہے عورت جو ہوتی ہے اس کی ایک گریس ہوتی ہے، اس کی وہ حیا ہوتی ہے، اور اس کا یہ نہیں کہ صرف کسی خاص ریلیجن یا خاص خطے کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی عورت ہوتی ہے اس کی ایک پرائیویسی ہے. اس پرائیویسی کو جب بھی کسی نے وائلیٹ کرنا ہے تو پھر قانون حرکت میں آ جانا. اور پوری دنیا میں یہ ہے نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یورپ میں یا جو ایڈوانس کنٹری ہیں امریکہ اور یو کے میں تو وہاں پہ بڑا جی کھلی عیاشی ہیں، وہاں پہ بھی کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ اگر وہ کسی لڑکی کو اس کی مرضی کے خلاف اس طرح کی اگر ویڈیو بنا دیتا ہے تو وہاں پہ تو یا اس کو وائرل کر دیتا ہے یا فوٹوگرافس وائرل کر لیتا ہے، تو وہاں پہ تو قانون ہمارے ملک سے بھی زیادہ جو ہیں وہ سخت ہیں، کیونکہ جو آپ کی پرائیویسی ہے وہ سب سے سیکرڈ رائٹ ہے کسی بھی انسان کا. تو اب بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو علیزہ سحر کو جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں کہ اس کو بنانی نہیں چاہیے تھی یا اس طرح سے اس کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے تھا اپنے آپ کو. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر اس نے کیا ہے یا اس نے غلط کیا ہے تو وہ اس کا ایک پرائیویٹ فیل تھا جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر نہ کرتی تو اس طرح آج جو ہے وہ ظاہر ایک تنقید کا نشانہ بن رہی ہے، ایک وہ بالکل ہی ایک لو پروفائل میں چلی گئی ہے اور آپ اس کو سارا جہان جو ہے وہ ڈسکس کر رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ تو اس شخص کا ہے کہ جس پہ اعتبار کر کے اس نے یہ کیا ہے اور پھر اس نے جو وائرل کیا ہے. تو لہٰذا علیزہ سحر سمیت جتنی بھی لڑکیاں ہیں یا جتنے بھی ینگ بوائز ہیں، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی بھی آپ کی ویڈیو، کوئی بھی آپ کی فوٹوگراف یا کوئی بھی ایسی چیز جس پہ اگر کسی کے پاس کوئی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ بلیک میل ہوتے ہوتے اس کے ٹریپ میں پھنستے جائیں، فوری آپ ایف آئی اے کا جو بھی کنسرن آپ کی تحصیل ہے، آپ کا ضلع ہے، آپ کسی بھی شہر میں رہ رہے ہیں تو اس کے آفس میں جائیں اور اس کی شکایت کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ پاکستان میں جتنے بھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہماری کورٹس جو ہیں، وہ بڑا زبردست اس پہ ایکشن لے رہی ہیں اور اس کو بالکل بھی وہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ رعایت نہیں دے رہی. اور دوسرا پھر میں کہتا ہوں کہ جو لوگ ابھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے میں ان بچیوں سے جو ٹین ایجر ہیں بالخصوص، کہ کسی بھی پیار محبت کے چکر میں، کسی پسندیدگی کے چکر میں یا کسی بھی جیلسی میں یا کسی بھی ماڈرنائز اپنے آپ کو دکھانے کے لیے قطعاً اس طرح کے کمپٹیشن میں مت آئیں، قطعاً اس طرح کے ٹریپ میں مت آئیں کہ بعد میں آپ کو وہ چیزیں فزیکلی، فینینشلی، رسپیکٹفلی اور آپ کے خاندان کا رسپیکٹ. اور بہت سارے ہمارے پاس ایسے کیسز ہیں چونکہ ہمارا کورٹ سے ریلیٹڈ ہمارا پروفیشن ہے، تو بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مس یوز ہو رہا ہے کنٹینٹ ان کا جو کسی نے پیار محبت کے وقت میں بنا دیا تھا یا کمزور لمحوں میں بنا دیا تھا، اور بعد میں وہ سوسائڈ کر لیتی ہیں، خودکشیاں کر رہی ہیں. تو اس لیے یہ جو آج کی میری ویڈیو ہے یہ بالکل ایک پبلک اویئرنیس ہے ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ کوئی لڑکا آپ کو یا کوئی لڑکی اگر آپ کو پسند کرتی ہے تو اس کا ضروری نہیں ہے کہ اس نے نوڈ آپ کی ویڈیو ہی دیکھنی ہے یا آپ کی فوٹو ہی بنانی ہے تو پھر ہی محبت ثابت ہونی ہے. تو لہٰذا اس طرح کے جو چکر ہیں ان سے آپ بچیں تاکہ آپ اور آپ کا خاندان جو ہے وہ کسی قسم کی اس طرح کی جو ایک انسلٹنگ ایک ایٹماسفیئر بن جاتا ہے، یا خدا نہ خواستہ جو لوگ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں فزیکلی، فینینشلی، کسی بھی حوالے سے، تو ان سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اویئر رہیں اور کسی پہ اعتماد نہ کریں. کسی کو اس طرح کا کسی بھی ویک لمحے میں بھی اس طرح کا موقع نہ دیں کہ اس طرح کا مٹیریل یا کنٹینٹ جو ہے وہ آپ کا اس کے پاس چلا جائے، تاکہ بعد میں آپ کو یا آپ کے خاندان کو شرمندگی اور پھر آپ ساری عمر بلیک میل ہوتے رہیں. تھینک یو ویری مچ.